बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। शहीद सिफ़ीन साहबी रसूल हज़रत अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की मुनासिबत से जो हमारी गुफ्तगू का एक सिलसिला था, आज उसकी दूसरी नशिस्त में हाज़िर खिदमत है। कल जो हमारी गुफ्तगू थी उसमें हमने कुछ चीज़ें तमहीद के तौर पर बयान की और उसमें बुनियादी और मरकज़ी नुक्ता ये था कि जब हक़ के वाज़े हो जाने के बावजूद लोग हक़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते तो उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, उनका तरीक़ाकार क्या होता है। कल अर्ज़ किया था हमने गुज़िश्ता वीडियो में कि हक़ के वाज़े हो जाने के बावजूद जो लोग हक़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते वो कजबहसी करते हैं, हक़ को बातिल साबित करने के लिए दलाइल घड़ते हैं और अपने बातिल को हक़ साबित करने के लिए भी दलाइल घड़ लेते हैं। अपनी अक़ली और फ़ितरी सलाहियतों का पूरा ज़ोर सर्फ कर देते हैं, अपनी ज़हानत का पूरा ज़ोर सर्फ कर देते हैं ताकि हक़ को बातिल साबित करें और अपने बातिल को हक़ साबित करें। कुरान शरीफ की रोशनी में हमने इसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने पेश की थी। आज इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ मुसलमानों में एक बहुत बड़े ग्रोह ने कुछ मुक़द्दस अक़ीदे बनाकर कुछ शख्सियात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अक़ीदा घड़ रखा है कि अगर इन मुक़द्दस शख्सियात के दरमियान, इन बड़ी शख्सियात के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए, इनके दरमियान कोई झगड़ा पैदा हो जाए तो हमने वहाँ पर बोलना ही नहीं है, हमने वहाँ कोई लब कुशाई नहीं करनी है, हमने उसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना है, हमने उसके बारे में कोई तबसरा नहीं करना है, हमने बिल्कुल खामोश रहना है। बुनियादी तौर पर इस अक़ीदे का बैकग्राउंड क्या है, बुनियादी तौर पर इस अक़ीदे के पीछे असल बात क्या है, वो वही है जो गुज़िश्ता नशिस्त में हमने आपके सामने अर्ज़ की थी कि हक़ और बातिल के दरमियान ऐसी कन्फ्यूजन पैदा की जाए कि लोगों को हक़ और बातिल का पता ही ना चले, और जब लोगों को हक़ और बातिल का पता ही नहीं चलेगा तो उन लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा जो वाज़े हक़ को बातिल साबित करने के लिए दलाइल घड़ रहे होते हैं, जो वाज़े बातिल को हक़ साबित करने के लिए दलाइल घड़ रहे होते हैं। कितना आसान हो जाएगा उनका काम कि हक़ भी वाज़े नहीं है और बातिल भी वाज़े नहीं है, उनका तो मकसद पूरा हो गया। तो तमाम अंबिया की हिस्ट्री में ये चीज़ रही कि जब अंबिया अल्लाह का पैगाम लेके आते थे, हक़ का पैगाम लेके आते थे, तो जो लोग उनके पैगाम हक़ को कबूल नहीं करते थे वो ये नहीं कहते थे कि जी ठीक है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप बरहक हैं, लेकिन चूँकि हमारा हक़ से वास्ता कोई नहीं है, चूँकि हम बातिल के मानने वाले हैं, लिहाजा हम आपके हक़ को नहीं मानते। ऐसा कोई भी नहीं कहता था। सब यही कहते थे कि जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है और जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। रसूल के हक़ को बातिल साबित करने की कोशिश करते थे, अपने बातिल को हक़ साबित करने की कोशिश करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे ही लोग मौजूद थे
ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک مختلف اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، وہ یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم حق کو باطل ثابت نہیں کر سکتے، اپنے باطل کو حق ثابت نہیں کر سکتے، اور ہم نے حق کے ساتھ دشمنی بھی کرنی ہے، باطل کے ساتھ دوستی بھی نبھانی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے منافقانہ طور پر کلمہ حق کو بظاہر قبول کر لیا، بظاہر وہ مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے کافر ہی رہے۔ انہیں قرآن شریف میں اور احادیث میں منافق کہا گیا ہے۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اندر سے کافر ہی ہوتا ہے لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آستین کا سانپ بن کر اندر داخل ہوتا ہے، بظاہر کلمہ پڑھ لیتا ہے، بظاہر مسلمان ہو جاتا ہے، بظاہر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوتا ہے، میدان جنگ میں بھی شرکت کر رہا ہوتا ہے، سارے کام کر رہا ہوتا ہے وہی مسلمانوں والے، لیکن ہوتا ہے آستین کا سانپ۔ یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اپنا وار کرے اور حق اور اہل حق کو نقصان پہنچائے۔ یہ جو گیم کھیلتے تھے ان میں ایک کھیل ان کی یہ ہوتی تھی، ایک گیم یہ ہوتی تھی کہ یہ حق اور باطل کے بارے میں ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کریں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے ٹول اپنائے ہوئے تھے، بہت سارے انہوں نے ذرائع اپنائے ہوئے تھے، سادہ لوح مسلمانوں کو مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ گمراہ کرنے کی اور بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر آگے چل کے باقاعدہ ایک نظریہ بنا دیا گیا، ایک عقیدہ بنا دیا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بزرگوں کے اختلافات کے بارے میں زبان نہیں کھولنی ہے۔ اور وہ بزرگ کون ہوتے تھے؟ بزرگ کون ہوتے تھے؟ ایک طرف حق والے ہوتے تھے اور دوسری طرف وہ ہوتے تھے جو حق کے مخالف ہوتے تھے۔ اب حق کے مخالفین کو تحفظ دینے کے لیے یہ عقیدہ کھڑا گیا کہ ہم نے اصحاب کے درمیان ہونے والے جھگڑوں اور اختلافات پر بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اگر قرآن شریف کا غور سے مطالعہ کریں، اگر اسلام کا مطالعہ کریں، اگر حق کو پہچان لیں تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ حق کی تو یہ منطق ہی نہیں ہے کہ حق کو واضح نہ کیا جائے۔ حق تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ واضح ہو کے سامنے آئے، حق تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ نمایاں ہو کے سب کے سامنے آئے، حق تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ آشکار ہو کے سب کے سامنے آئے، کسی کے ذہن میں حق کے بارے میں کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو۔ دوسری طرف سے باطل یہ چاہتا ہے کہ اس کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے بے نقاب نہ ہو، اس کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے واضح و آشکار نہ ہو۔ باطل ہے جو اپنی اصل شناخت کو چھپانا چاہتا ہے، حق ہے جو اپنی اصل شناخت کو سامنے لانے کا شدید خواہش مند ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلاف میں ہمیں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کا تردد نہیں کرنا چاہیے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، حق اور باطل کے بارے میں کھوج لگانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ بات بذات خود حق کے اپنے مزاج کے خلاف ہے اور یہ باطل کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ تو اگر ہم حق کے مزاج کو سمجھیں تو یہ نظریہ خود بخود باطل ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور دیکھیں جن لوگوں نے اس نظریے کو مان لیا کہ جی جو بھی اصحاب کے درمیان جھگڑے ہوئے، جو بھی اصحاب کے درمیان اختلافات ہوئے، جو بھی ان کے درمیان معاملات ہوئے، دونوں حق پہ تھے، یہ والے بھی حق پہ تھے، یہ والے بھی حق پہ تھے،
ظالم بھی حق پہ تھے، مظلوم بھی حق پہ تھے. ہمیں کسی کو ظالم کہنے کا بھی حق نہیں ہے، ہمیں کسی کو مظلوم کہنے کا بھی حق نہیں ہے، ہمیں کسی کو زیادتی کرنے والا کہنے کا بھی حق نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں پر زیادتی ہوئی ہے. یعنی کھوج لگانے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے ہم نے. تو یہ ایک سوچ ڈیولپ کی گئی، ایک سوچ بنائی گئی، اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دی گئی ہے، اور ابھی تک یہ سوچ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ ہم نے دونوں کو صحیح سمجھنا ہے، ہم نے کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنی. اب دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم کہیں جی دونوں برحق ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں بزرگ ہیں، دونوں مقدس ہیں. اب ان کے درمیان کیا معاملہ ہے یہ ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں، لیکن ہمارے لیے دونوں مقدس ہیں. ہمارے لیے دونوں مقدس ہیں کا مطلب کیا ہو گیا کہ باطل بھی ہمارے لیے مقدس ہے. یعنی ہم نے باطل کو باطل کہنے کی بجائے باطل کو بھی مقدس بنا لیا. حق تو آلریڈی مقدس ہے ہی صحیح، حق کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے مقدس کہیں، باطل کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اسے مقدس مانیں. تو جب یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ دونوں برحق ہیں، دونوں بزرگ ہیں، دونوں مقدس ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باطل کو بھی برحق مان لیا گیا ہے، باطل کو بھی مقدس مان لیا گیا ہے، باطل کو بھی ایک تحفظ دے دیا گیا ہے. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے مقامات پر ہمیں ایسی واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس کو زبان وحی ترجمان سمجھتے ہوں، اور ہم حق کو پہچاننے کی کمٹمنٹ رکھتے ہوں، تو ہمارے لیے کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا یہ پہچاننے میں کہ حق کون ہے، باطل کون ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ اللہ کے حکم سے ارشاد فرمایا ہے. ما ینطق عن الہوا، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں فرمایا ہے. ان هو الا وحی یوحی، جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی وحی کے عین مطابق ہے. تو اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص یا کسی گروہ کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ حق پہ ہے اور یہ ہر حال میں حق پہ ہے، تو پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں تو ہمیں اس گروہ کو حق پہ ماننا ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق پر قرار دیا. ہمیں اس شخصیت کو حق پر ماننا ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق پر قرار دیا، اور اس کے مقابل کو پھر لا محالہ باطل ماننا پڑے گا. اس قسم کی بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. خاص طور پر یہ مسئلہ بنیادی طور پر پیش بھی وہیں آتا ہے کہ جہاں ایک طرف مولا علی ہیں اور دوسری طرف کوئی اور ہے، ورنہ دوسرے معاملات میں یہ کبھی مسئلہ پیش نہیں آتا. پہلے خلیفہ کے مقابلے میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو غلط کہہ دیا جاتا ہے، دوسرے خلیفہ کے مقابلے میں جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو بھی غلط کہہ دیا جاتا ہے، تیسرے خلیفہ کے خلاف جو لوگ بھی بغاوت کر دیتے ہیں ان کو باغی کہا جاتا ہے، ان کو غلط کہا جاتا ہے، ان کو برا کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. لیکن جب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف مولا علی ہیں اور دوسری طرف کوئی اور ہیں، تو اب یہاں پر یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ جی دونوں بزرگ ہیں، دونوں بڑے ہیں، دونوں مقدس ہیں، دونوں محترم ہیں. ہماری کیا حیثیت کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے لب کشائی کریں؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کے لیے لب کشائی کریں. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کر گئے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تو ہم نے ماننا ہے نا، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.
تو ہم کچھ احادیث آج دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن میں آپ نے واضح ترین الفاظ میں مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دے دی ہے کہ بعد کے حالات میں جہاں بھی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ایک طرف مولا علی ہوں اور دوسری طرف کوئی بھی ہو، تو حق پر مولا علی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ مولا علی کے بالمقابل جو بھی پارٹی ہوگی وہ حق پر نہیں ہوگی بلکہ حق کے خلاف ہوگی۔ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اگرچہ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی احادیث شیعہ سنی دونوں کی کتب حدیث میں اتنی زیادہ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں کہ اگر مسلسل 100 دن آدمی بیٹھ کر بولتا رہے تو ان کو بیان کر سکتا ہے، ان کا ترجمہ کر سکتا ہے، ان کی تشریح کر سکتا ہے، لیکن چند نمونے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص صاحب انصاف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت مانتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کو، آپ کے ارشادات کو اہمیت دیتا ہو، تو اس کے لیے پھر یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی کہ امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ بھی آئے وہ سارے کے سارے حق کے مخالف تھے اور حق کے برخلاف آئے۔ ایک حدیث ہے، یہ مستدرک حاکم میں ہے اور امام حاکم نے اس کو صحیحین کے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے معیار کی صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ حدیث لمبی ہے، تھوڑی سی شارٹ کرتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے یہ زید ابن ارقم سے روایت کی گئی ہے۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر نازل ہوئے، ایک مقام پر اترے، ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، اور وہاں 5 بہت بڑے بڑے درخت تھے۔ وہاں ان 5 بڑے بڑے سایہ دار درختوں کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا، وہاں جگہ کو صاف کرنے کا حکم دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم قام خطیباً، پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان فرمائی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کی، وذکر، لوگوں کو یاد دہانی کرائی اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ووعظ، اور لوگوں کو نصیحت فرمائی، فقال ما شاء اللہ ان یقول، اور آپ نے ایسی بہت ساری باتیں فرمائیں جو اللہ نے چاہا کہ آپ بیان فرمائیں۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، انی تارکن فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امر کے ایک معنی چیز بھی ہیں، امرین 2 چیزیں، میں تمہارے درمیان امرین چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ان اتبعتموہما، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے۔ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَهُمَا کتاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتِ عِطْرَتِي، اور وہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، میری عطرت۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم 3 مرات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، اصحاب کے سامنے کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا ہے، اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم،
کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ مجھے مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر خود ان کے اپنے اختیار سے زیادہ اختیار حاصل ہے؟ یعنی ایک مسلمان کو، ایک انسان کو اپنی ذات پر، اپنی جان پر جو اختیار حاصل ہوتا ہے، ایک مسلمان کو اپنی ذات پر، اپنی جان پر جو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ اختیار مجھے مومن اور مسلمان کی ذات اور اس کی جان پر حاصل ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ قالوا نعم، سب نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے جتنا ہمیں خود اپنے آپ پر اختیار حاصل ہے۔ آپ ہمارے اوپر اس سے زیادہ اولا ہیں جتنے ہم اپنے اوپر اولا ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ان سے یہ اقرار لے لیا تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد، کہ اس ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، مولا علی اہل بیت سے باہر نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ارشاد میں یہ بات واضح کر دی کہ جس طرح قرآن کی اتباع ایک مسلمان کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی اطاعت اور اہل بیت کی اتباع بھی مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے اگر وہ گمراہ ہونے سے بچنا چاہتا ہے۔ اور چونکہ مولا علی اہل بیت میں سے ہیں، لہٰذا دوسرے الفاظ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور علی ان دونوں کی آپ نے اتباع کرنی ہے، قرآن اور اہل بیت ان دونوں کی اتباع کرنی ہے اگر آپ نے ہدایت کے رستے پر قائم رہنا ہے۔ تو اب جس ہستی کو، جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ساتھ ہدایت کا معیار قرار دے دیں کہ اس کی اتباع کرو گے قرآن کی اتباع کی طرح سے تو ہدایت پہ رہو گے، اس کی اتباع چھوڑ دو گے تو جس طرح قرآن کی اتباع چھوڑ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس کی اتباع چھوڑ کر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ایسی ہستی کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے، یعنی جس کی اتباع کرنا، جس کی پیروی کرنا، جس کی اطاعت کرنا حق پر رہنے کی نشانی ہے، حق پر قائم رہنے کی ایک ضمانت ہے، اس کے مقابلے میں جو آ جائے اس کو کیسے برحق مانا جا سکتا ہے؟ تو یہ مستدرک حاکم میں تھی، حدیث نمبر 4577۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث وہ بھی مستدرک حاکم میں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب بریدہ ان سے نقل کی گئی ہے۔ یہ ہے حدیث نمبر 4578۔ اس میں جناب بریدہ صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ مررت مع علی الی الیمن، میں مولا علی کے ساتھ ایک محاذ پر، ایک جنگ پر یمن میں گیا، فرأیت منہ جفوتان، تو میں نے امیر المومنین علیہ السلام، علی علیہ السلام کی طرف سے کچھ بے رخی، کچھ نامناسب سلوک محسوس کیا، میں نے محسوس کیا کہ ان کا سلوک میرے ساتھ درست نہیں ہے۔ فلما قدمت علی رسول اللہ، جب میں اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا کیا؟ ذکرت علیاً، تو میں نے حضرت علی کا تذکرہ کیا، فنقشتہ، تو میں نے حضرت علی کی کچھ تنقیص بیان کی، حضرت علی کی شان میں
کچھ ایسی بات بیان کی جو ان کی شان کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھی، ان کی شان نہیں تھی۔ فجعل وجہ رسول اللہ یتغیر، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ فقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین پر خود ان کی جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، آپ اہل ایمان پر، آپ مسلمانوں پر، آپ مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، جتنا اختیار انہیں اپنے آپ پر ہے، جتنا اختیار انہیں اپنی جانوں پر ہے، اس سے زیادہ آپ ان پر اختیار رکھتے ہیں، اس سے زیادہ آپ ان کی جان پر اختیار رکھتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے مولا علی کے خلاف ایک شکایت پیش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شکایت کو انٹرٹین کرنے کی بجائے یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ مجھے علی کے کردار پر، علی کی سیرت پر اتنا اعتماد ہے کہ علی کے خلاف کی جانے والی کوئی شکایت میرے سامنے قابل توجہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ ساتھ تاکید کر رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہاں پر بھی کیا کیا؟ مولا کے معنی کر دیے دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بھی، اور اس سے جو پہلے حدیث تھی زید ابن ارقم والی، اس حدیث میں بھی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہنے سے پہلے یہ اقرار لیا کہ کیا مجھے تمہاری جانوں کے اوپر تمہارے اختیار سے زیادہ اختیار حاصل نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اتھارٹی منوائی ہے کہ جتنا اختیار تمہیں اپنی جان پر حاصل ہے، جتنا اختیار تمہیں اپنی ذات پر حاصل ہے، اس سے زیادہ اتھارٹی مجھے تمہارے اوپر حاصل ہے۔ یعنی رسول اللہ نے اپنے مولا ہونے کا مفہوم واضح کر دیا، اور جب اپنے مولا ہونے کا مفہوم واضح کر دیا کہ میرے مولا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پر حق رکھتا ہوں، تم سے زیادہ تمہارے اوپر اختیار رکھتا ہوں، تم سے زیادہ تمہارے اوپر اتھارٹی رکھتا ہوں، جب مولا کے یہ معنی واضح کر دیے تو پھر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اس تمہید کے ساتھ جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہاں مولا کے معنی دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ یہاں مولا کے معنی دوست ہیں، ایک منٹ کے لیے مان لیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو مومنین کا دوست بھی قرار دیا ہے تو کیا اس کے بعد اس چیز کی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ مولا علی کے ساتھ جنگیں کی جائیں؟ کیا اس بات کی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ مولا علی پر سب و شتم کیا جائے؟ کیا اس بات کی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ مولا علی سے نفرت کی جائے؟ کیا اس بات کی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ مولا علی کے بارے میں بغض رکھا جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں بنتی اگر مولا علی کے بارے میں رسول اللہ کے اس فرمان میں مولا کے معنی دوست بھی لے لیے جائیں، دوست بھی لے لیے جائیں، تو بھی مولا علی کے ساتھ نفرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، مولا علی کے خلاف جنگ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، مولا علی کو گالیاں دینے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس طرح کی اور کافی ساری احادیث ہیں، لیکن ان سب کو ظاہر سی باتیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، انہیں آپ ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں جو تلخ اور دردناک واقعات پیش آئے، ان تلخ اور دردناک واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جنگ جمل۔
یہ امیر المومنین علیہ السلام جب برسر اقتدار آئے، جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے نمبر پر حکمران بنے، خلیفہ بنے، تو کچھ لوگوں نے مولا علی کو خلیفہ کے طور پہ قبول کرنا انہیں ہضم نہیں ہوا، ان سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ بنایا، اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کو آگے کیا، ایک بہت بڑا المیہ تاریخ اسلام کا۔ اور مولا علی نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، مولا علی کے لیے سب سے مشکل جنگ جمل تھی کہ رسول اللہ کی زوجہ کو مولا علی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یعنی ایک تو خاتون، اور خاتون بھی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ مولا علی کے لیے سب سے مشکل جنگ تھی جنگ جمل، جو بہت سارے صحابہ نے حضرت عائشہ کی قیادت میں حضرت علی کے خلاف لڑی۔ اس جنگ کے بارے میں ایک حدیث ہے، یہ بھی مستدرک حاکم کی جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 4628 یعنی 4628۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ثابت، جو کہ حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کنت مع علی رضی اللہ عنہ یوم الجمل، جنگ جمل کے موقع پر میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فلما رأیت عائشۃ واقفۃ، جب میں نے حضرت عائشہ کو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا دیکھا، دخلنی بعض ما يدخل الناس، تو میرے دل میں بھی کچھ اس قسم کے وسوسے داخل ہو گئے جو ایسے موقعوں پر لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ادھر رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ادھر مولا علی ہیں، ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، ادھر مولا علی ہیں، کون حق پہ ہے کون باطل ہے؟ کنفیوز ہو گیا میں، میرے اندر ایک وسوسہ پیدا ہو گیا۔ فکشف اللہ عنی ذلک عند صلاۃ الظہر، لیکن ظہر کی نماز پڑھتے وقت، ظہر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس وسوسے کو میرے دل میں سے نکال دیا۔ فقاتلت مع امیر المؤمنین، تو میں نے مولا علی کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ فلما فرغا، اور جب یہ جنگ ختم ہو گئی، فارغ ہو گئے ہم جنگ سے، ذهبت الى المدینہ، تو میں مدینہ منورہ گیا۔ فاتیت ام سلمہ، تو میں رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو رسول اللہ کی ازواج چونکہ مسلمانوں کی اور مومنین کی مائیں تھیں، لہٰذا ایک ماں کی حیثیت سے مسلمان ان کو سلام کرنے کے لیے جاتے تھے اکثر جب کوئی مسلمان مدینہ سے باہر سے مدینہ میں جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا سلام کرنے کے لیے۔ فقلت، تو میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے کہا، انی واللہ ما جئت اسأل طعاما ولا شرابا، میں اللہ کی قسم ہے نہ یہاں آپ کے پاس کوئی کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں، نہ کوئی شربت پینے کے لیے آیا ہوں، ولیکنی مولا ابی ذر، لیکن میں حضرت ابو ذر کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ فقالت مرحبا، تو آپ نے مجھے مرحبا کہا، آپ نے مجھے ویلکم کہا، حضرت ام سلمہ نے مجھے خوش آمدید کہا۔ فقصصت علیہا قصتی، تو میں نے ان کو اپنا واقعہ سنایا کہ کس طرح جنگ جمل میں وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ جب میں نے حضرت عائشہ کو اور دوسرے صحابہ کو مولا علی کے مقابلے میں دیکھا تو میرے دل میں ایک وسوسہ سا پیدا ہو گیا۔ جب میں نے یہ ان سے کہا تو کیا ہوا؟ فقالت این کنت حین طارت القلوب مطائرها، جب دل اس طرح سے وسوسوں کی ہواؤں میں اڑ رہے تھے تو اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے دل کی بھی یہی حالت تھی، حیث کشف اللہ ذلک عنی عند زوال الشمس، لیکن اللہ تعالیٰ نے زوال آفتاب کے وقت، ظہر کے وقت اس صورتحال کو مجھ سے برطرف کر دیا۔ تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں احسنت، تم نے بہت اچھا کیا،
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یفترقا، یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر ایک ساتھ میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو یہاں رسول اللہ کی زوجہ حضرت ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو بیان فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جائیں گے۔ اب اس حدیث سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ جب علی اور قرآن ایک ساتھ ہیں تو جو مولا علی کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا وہ قرآن کے خلاف لڑنے کے لیے آ گیا، جس نے مولا علی کے خلاف محاذ آرائی کی اس نے قرآن کے خلاف محاذ آرائی کی، جس نے مولا علی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھا اس نے قرآن کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھا۔ تو یہ جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ کا بیان کردہ فرمان رسول، جس سے بالکل پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے کہ مولا علی اسی طرح سے حق پہ ہیں جیسے قرآن حق پہ ہے، اور مولا علی کے خلاف جنگ کرنے والا، مولا علی کے خلاف لڑنے والا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کے خلاف جنگ کرنے والا اور قرآن کے خلاف لڑنے والا۔ ایک اور حدیث اسی طرح کی، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ یہ حدیث ابی عبداللہ الجدلی سے ہے اور یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے، حدیث نمبر 4615، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے باب مناقب امیر المومنین علیہ السلام میں، کہ جب امیر شام کے زمانے میں مولا علی پر سب و شتم کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ممبروں سے مولا علی کو گالی گلوچ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو اس زمانے میں ایک دن مدینہ آیا اور جناب ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دخلت علی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقالت لی، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے کہا، ایسب رسول اللہ فیکم، کیا تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ فقلت معاذ اللہ او سبحان اللہ او کلمتا نحوہا، تو میں نے معاذ اللہ کہا یا سبحان اللہ کہا یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات، کوئی اور کلمہ کہا۔ فقالت، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، یقول، کہ آپ نے فرمایا، من سب علیاً فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو اب اگر امیر المومنین کو گالی دینا، امیر المومنین کو سب و شتم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب و شتم کرنا ہے، تو پھر کیسے کسی مسلمان کے پاس یہ گنجائش رہ جاتی ہے کہ وہ مولا علی کو سب و شتم کرنے والوں کے بارے میں ذرا سا بھی کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتا ہو؟ اب کئی لوگ یہاں پر آ کر وہی خصیم مبین جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب حق کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو حق کو شکست دینے کے لیے، حق کے اوپر غلبہ پانے کے لیے دلیلیں گھڑی جاتی ہیں، جب باطل کا ساتھ دینا ہوتا ہے، باطل سے ہمدردی ہوتی ہے تو پھر باطل کے حق میں دلیلیں گھڑی جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی ایک دلیل گھڑی گئی کہ جی عربی زبان میں سب کے معنی صرف گالی دینا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اور کیا ہوتا ہے
کہتے ہیں جی سب کے ایک معنی عربی زبان میں تنقید کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں سبا سے مراد گالی دینا نہیں ہے، سبا سے مراد تنقید کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلیں جی بسم اللہ، ہم آپ کی اس بات کو مان لیتے ہیں. آپ کی یہ بات ہم نے مان لی کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں سبا کے معنی ہیں تنقید کی. اب تنقید کی والا مفہوم لے کر ہم اس حدیث رسول کا مفہوم متعین کرتے ہیں. من سب علی فقد سبنی، جس نے علی پر سب کیا اس نے مجھے پر سب کیا، یعنی جس نے علی پر تنقید کی اس نے مجھ پر تنقید کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کرے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کرنا جائز نہیں ہے تو پھر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کرنا بھی جائز نہیں ہے. جس طرح کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اسی طرح سے کوئی مسلمان پھر امیر المومنین علیہ السلام پر بھی تنقید کرنے کا نہ سوچے. اگر یہاں پر سبا کے معنی تنقید لے لی جائے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امیر المومنین معصوم ثابت ہو جائیں گے، اس لیے کہ غیر معصوم کوئی بھی ہو اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. غیر معصوم پر تنقید ہو سکتی ہے، معصوم پر تنقید نہیں ہو سکتی. جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے علی پر تنقید کی اس نے مجھ پر تنقید کی، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو تنقید سے بالا تر قرار دے رہے ہیں. اور جب مولا علی کو تنقید سے بالا تر قرار دے دیا تو اس کے معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو معصوم قرار دے رہے ہیں. تو جس علی پر تنقید رسول اللہ پر تنقید ہے، جس علی کو گالی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دینا ہے. اس علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے بارے میں کسی عاشق رسول کے دل میں کیسے کوئی نرم گوشہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے ایک اور حدیث جامع ترمذی میں باب مناقب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا انا حرب لمن حاربتم، جس کے ساتھ تمہاری جنگ ہے اس کے ساتھ میری جنگ ہے. وسلم لمن سالمتم، اور جس کے ساتھ تمہاری صلح ہے ان کے ساتھ اس کے ساتھ میری صلح ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو کہ صحیح بھی ہے، اس حدیث صحیح کو سامنے رکھیں کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے لیے کوئی ہمدردی اور کوئی نرم گوشہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک ایسا مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہے، سچا محب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہے، وہ کسی ایسے شخص سے محبت کیسے رکھ سکتا ہے، کسی ایسے شخص سے عقیدت کیسے رکھ سکتا ہے جو حضرت علی کے ساتھ جنگ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا ہو، جو مولا علی پر تنقید کر کے رسول اللہ پر تنقید کر رہا ہو، جو مولا علی کو گالی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے رہا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ واضح طور پہ دے دیا ہے، واضح طور پہ فیصلہ دے دیا ہے کہ جب میرے بعد مولا علی اور دوسروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو تو علی حق پہ ہوں گے، جب مولا علی اور دوسروں کے خلاف اختلاف پیدا ہو تو مولا علی قرآن کے ساتھ ہوں گے، قرآن مولا علی کے ساتھ ہوگا. جب دوسروں کے اور مولا علی کے درمیان جنگ والی صورتحال پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ جو مولا علی کے خلاف لڑ رہا ہے وہ رسول اللہ کے خلاف لڑ رہا ہے.
اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنے اور حقیقت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا، یہ عارضی دنیا، یہ فانی دنیا کسی کی بھی محبت میں گزر جائے گی اور بہت جلد گزر جائے گی، اور آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس میں وہی کامیاب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار حق کی اتباع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔